आज के स्पेशल लाइव स्ट्रीम में आप सबको खुशामदीद। आज का स्पेशल इसलिए है कि हर दफ़ा जो है मैं अकेले बोलता रहता हूँ और काफ़ी अरसे से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था और फाइनली जो है मेरे बहुत ही करीबी दोस्त राज़ी हुए हैं थोड़ा-सा टाइम निकालने पे। कि पाकिस्तान में टाइम का सबसे बड़ा इश्यू ही टाइम का है। इस वक़्त रात के 8 बजे और सारी मसरूफ़ियत छोड़ के आए हैं। तो सबसे पहले तारुफ़ करवा दूँ। मैं हल्का-सा तारुफ़ कराऊँगा और अपना तारुफ़ वो ख़ादिम खुद करवाएँगे। ख़ादिम महबूब साहब मेरे बहुत ही करीबी दोस्त, यूनिवर्सिटी फ़ेलो भी हैं, क्लास फ़ेलो हैं, हॉस्टल में भी इकट्ठे रहते रहे हैं, फ़ाउंड्री इकट्ठे किया है और अब माशाल्लाह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और हेल्थ केयर के टॉपिक पे इनका एक चैनल भी है। तो मज़ीद ओवर टू यू ख़ादिम साहब, आप जो है अपना तारुफ़ हमें बताइए, अपनी अचीवमेंट्स बताइए ताकि फिर हम शुरू कर सकें। बहुत शुक्र बहुत शुक्रिया आमिर भाई कि आपने मौका दिया मुझे अपने चैनल पे आने का। मैं ख़ादिम महबूब मेरा नाम है और मैं इस टाइम एज ए फार्मासिस्ट और एडमिन ऑफिसर प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में मतलब कि गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। ये साथ थोड़ा बहुत चलता रहता है कि हेल्थ टॉपिक को हम डिस्कस करते रहते हैं अपने चैनल पर। आज पहली दफ़ा लाइव आने का मौका मिला है, तो इंशाल्लाह जो क्वेरीज आपकी होंगी या जो हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलें, ख़ादिम भाई सबसे पहले तो आगाज़ हम ये करेंगे क्योंकि मैं आजकल खुद भी इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ, वेट रिडक्शन को और फ़िटनेस को। आपका चूँकि टॉपिक ही वही है, तो शुरू हम बात वहीं से करेंगे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है रूटीन पे अपनी रूटीन पे हम आ जाएँगे। और ख़ादिम भाई वेट लॉस जो है, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि मोटापा किस स्टेज पे मोटापा आता है? और मोटापा बज़ाते खुद बीमारी है या ये सेहत के लिए किस तरह कोई अज़ाब है सेहत के लिए या बस ऐसे बातें बनाई हुई हैं? इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें। मोटापा आने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। कोई भी आपको बीमारी भी उसमें हो सकती है, जैसे थायराइड के इश्यूज़ हैं या आपको और बहुत सी मतलब कंडीशंस हैं जब आप थोड़ी बहुत नेग्लिजेंस करते हैं या बाद मेडिसिन्स भी ऐसी हैं जो आपके वेट गेन का बायस बनती हैं। हुँ, हुँ। और ओबेसिटी को अगर हम कहें कि बज़ाते खुद अगर बीमारी ना कहें तो बहुत सी बीमारियों के आने की वजह है कि बहुत से हेल्थ इश्यूज़ जैसे डायबिटीज़, आपके कार्डियक इश्यूज़, इवन कि अगर आप आगे जाएँ तो आपके किडनीज़ भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अगर बताते खुद इसको अगर बीमारी ना कहें तो बहुत सी बीमारियां सिर्फ इस ओबेसिटी की वजह से, इस मोटापे की वजह से आप पर हावी होना शुरू हो जाती हैं और एक स्टेज पर आने के बाद आपके लिए इन चीज़ों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा से ही बजाय इसके कि किसी बीमारी के बाद हम कोशिश करें, हमेशा से ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा एक हेल्दी वेट मेंटेन रहे और अपने हेल्थ को हम एड्रेस करते रहें। ज़बरदस्त। अच्छा मैंने ख़ादिम भाई कुछ जो है क्योंकि ये तो टॉपिक बहुत ही लेंथी है, तो इस पे तो मेरे ख़्याल में अगर 48 घंटे भी हम बात करें तो कम है वो। तो मैंने कुछ चीधा-चीधा पॉइंट लिखे हैं, मैं आपकी नज़र वो करूँगा वन बाय वन करके। आप उस पे अपनी माहिराना राय दीजिएगा। अच्छा वेट लॉस जो है हम अब बात करते हैं पर्टिकुलरली वेट लॉस की तरफ कि वज़न कैसे कम किया जाए। अब मैं मेरे जैसा आदमी है, मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ मेरा तकरीबन दिसंबर की पहली तारीख को मेरा वेट था 103.6 103.6 ये बॉडी वेट मैंने उस वक़्त लिया था जब मतलब जो उसका स्टैंडर्ड टाइम है अर्ली मॉर्निंग आफ्टर शावर और खाया-पिया कुछ नहीं है। तो 103.6 और मैंने थोड़ी-सी कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त मैं 99 पे हूँ। अब ये जो है मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा हमें बताएँ कि बेसिक मैकेनिज़्म क्या है वेट लॉस का? वेट लॉस का बेसिक मैकेनिज्म तो ये है कि आप अपनी बॉडी में कैलोरी डेफिसिट पैदा करें। इसके लिए बहुत से आप फार्मूलाज भी सुनते हैं, बहुत से आप वीडियोस में भी देखते हैं कि लोग क्लेम करते हैं कि आपका वजन इतने दिनों में या 1 महीने में 10 किलो कम हो जाएगा या 1 हफ्ते में आप 5 किलो कम कर लेंगे। ये सबके लिए ऐसा नहीं है। ये जो भी इन चीज़ों को क्लेम करता है वो गलत है, क्योंकि बेसिकली जिस बॉडी में फैट डिपॉज़िट ज़्यादा हैं, उनका फैट लॉस भी ज़्यादा होगा। जब फैट लॉस होगा तब ही आपका वज़न कम होगा। जब फैट लॉस नहीं होगा या फैट आपकी बॉडी में कम है, तो फैट लॉस भी कम होगा। तो एक स्टेज पर आकर आपके लिए वेट कम करना भी मुश्किल हो जाएगा।
تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فارمولا میرے اوپر اثر انداز نہیں ہوا، اس لیے یہ چیزیں لگے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور مطلب کہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں قسم کا کہ یہ چیزیں یا ویٹ کم کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. حالانکہ ویٹ کم کرنا بہت ہی آسان ہے، صرف اس کے لیے ڈیووشن اور اچھی موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو کنسسٹنسلی اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ چیزوں کو اپنا کے آپ آسانی سے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا یہ ایک پرابلم ہوتا ہے، جیسے مانیے میں نے ویٹ کم کیا، میں نے کوئی بہت ہی زیادہ زور لگا کے میں 90 پہ چلا گیا، جو کہ مجھے امپاسبل لگ رہا ہے ویسے موجودہ حالات میں، لیکن لیٹس سی، بندے کو امید کا دامن چھوڑنا ہی چاہیے. میں فزیک میری ہوگی 90 پہ پہنچ گیا، 90 کے بعد میں دوبارہ مجھے لگا کہ میں ویٹ گین کر رہا ہوں، تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور وہ ہوتا بیسیکلی کیوں ہے؟ یہ فنومینا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. کہہ سکتے ہیں کہ مور دین 80% کیسز میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ وزن کم کر لیتے ہیں، کچھ عرصے بعد آپ کا وزن آٹومیٹیکلی یا آہستہ آہستہ پھر سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے اور ایک مکمل تھیوری ہے، کیونکہ جب آپ کھانا کم کرتے ہیں یا ایکسرسائز سے اپنی کیلوری ڈیفیسٹ پیدا کرتے ہیں تو آپ کی باڈی میں بہت سے فزیولوجیکل، ہارمونل اور نیورونل فنکشنز کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ویٹ لاس ہوتا ہے. لیکن ایک سٹیج پر آنے کے بعد یہی میکانزمز دوبارہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور آپ کا وزن تھوڑا سا بڑھتا ہے، کیونکہ باڈی کی ایک صلاحیت ہے کہ وہ ایک پری ڈیٹرمنٹل لیولز پر یا پری ڈیٹرمنٹل رینجز میں اپنے ویٹ کو مینٹین رکھتا ہے، جو آپ کی باڈی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ مین ریکوائرمنٹ ہے کہ اس سے کم اگر ویٹ ہوگا آپ کی باڈی اس کو بیئر تو کر لے گی، چیزیں مینیج تو ہو جائیں گی، لیکن اس لیول سے کم ہونا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو باڈی اس چیز کو ریزسٹ کرتی ہے کہ آپ زیادہ ویٹ لاس کرتے ہیں تو اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے دوبارہ اپنے لیول پر لے کر آتی ہے. اور یہی تھیوری یہ بھی بتاتی ہے کہ اس لیول سے بڑھائے گی بھی نہیں جب تک کہ آپ کوئی بے احتیاطی نہ کریں، جب تک کہ آپ خود سے وزن بڑھنے والے کام نہ کریں. تو یہ جو تھیوری ہے یا یہ جتنے بھی ہماری باڈی کے میکانزمز ہیں ایک سیٹ پوائنٹ سے اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے، اور اسی کو سیٹ پوائنٹ تھیوری بھی کہا جاتا ہے. صحیح ہو گیا. چلیں، اچھا اس میں ایک مین جو چیز ہے ہم لوگ کرتے ہیں کہ ایکسرسائز، ہم کہتے ہیں کہ وزن کم کرنے کے لیے سب سے آسان راستہ ہے کہ آپ بھاگنا شروع کر دیں یا آپ ڈمبل اٹھانا شروع کر دیں، تو اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ سب سے آسان اور سب سے جو افیکٹو ایکسرسائز ہے نا وہ سمپل واکنگ ہے، برسک واکنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ 10 سے 15 منٹ میں اگر ایک میل کرتے ہیں یا ایک کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے سفیشینٹ ہے. اس سے زیادہ اگر آپ جلدی ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے زیادہ انٹینسو ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں، لیکن جتنی ایکسرسائز آپ کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اتنی نہ کریں کہ آپ کی باڈی 2 دن کے بعد جواب دے دے اور آپ کسی کام کے قابل نہ رہیں، اور پھر آپ 2 دن ایکسرسائز کرنے کے بعد پھر آپ ایکسرسائز کرنا ہی چھوڑ دیں کہ میں تو ایکسرسائز کر نہیں سکتا یا یہ روٹین میرے لیے نہیں بنی. آپ بے شک تھوڑی ایکسرسائز کریں لیکن اس کو کنسسٹنٹلی کریں، ریگولرلی کریں اور اپنی لائف کا حصہ بنائیں کہ آپ کی روٹین اس کہ آپ کھانا ہیں چھوڑ دیں لیکن یہ چیز آپ کی زندگی سے نہ جائے، تو پھر آپ ایک ہیلدی ویٹ آسانی سے مینٹین کر سکتے ہیں. اس کے لیے کم سے کم مقدار آپ کی ہے کہ ہفتے میں کم از کم 5 دن 30 منٹ کے لیے آپ ریگولر واک کریں. واک سے مراد برسک واکنگ بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ کی باڈی اجازت دیتی ہے تو آپ بھاگ بھی سکتے ہیں. بار بار میں یہی کہوں گا کہ جس چیز کو آپ کی باڈی برداشت کر سکے اور اس کو آپ ریگولرلی کر سکیں تو اس چیز سے سٹارٹ کریں، پھر آہستہ آہستہ ڈیوریشن بڑھا سکتے ہیں، اس کی انٹینسٹی بڑھا سکتے چلیں یہ تو زبردست ہو گیا. اچھا اس میں جو ہے ایک مین چیز ہم سنتے ہیں کہ ڈائٹنگ کر رہے ہیں ہم آج کل، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈائٹ پلان پہ ہیں ویٹ ریڈکشن کے لیے. تو جو ڈائٹ پلانس ہیں یہ کتنے افیکٹو ہوتے ہیں، اور جو مین اس میں پوچھنے والی بات ہے کہ آیا کہ کوئی ڈائٹ پلان کرنا بھی چاہیے، جیسے کیٹو ڈائٹس ہیں یا اس قسم کے ڈائٹ پلان اختیار کرنے چاہیے،
یا कोई आप और इसके अगेंस्ट कुछ और मशवरा देना चाहेंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न बहुत जल्दी कम हो जाए, या जैसे लोग क्लेम करते हैं कि 1 महीने में हम आपको इतना वज़न कम करके दे देंगे, तो आप इसको अपना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत भी ठीक रहे, आपकी बॉडी इनके एडवर्स इफ़ेक्ट से भी बची रहे और आहिस्ता-आहिस्ता आप अपना वज़न कम कर सकें, तो उसके लिए आपको कोई डाइट प्लान अपनाने की ज़रूरत नहीं। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, रेगुलरली कम कर सकते हैं। क्योंकि डाइट प्लान अपनाएँगे, आपको कोई भी डाइट प्लान महीने का मिलेगा या 2 महीने का मिलेगा, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? आपके पास आगे तो उस डाइट प्लान को अपनाने के लिए कुछ नहीं है। फिर आप नेग्लिजेंस की तरफ भी जाएँगे, फिर आप बदएहतियाती की तरफ भी जाएँगे और फिर आपको उसके मतलब कि दोबारा आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कुछ डाइट प्लान ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव किस्म के होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर सख्ती एक किस्म का की जाती है कि आपने ये छोड़ दें, तो आपका वज़न अचानक से कम होता है, जो हमारी सेहत के लिए नुकसान का बायस बनता है और आपको उसपे चक्कर आना, डिज़ीनेस और बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। इसलिए अगर डाइट प्लान बनाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, फिर तो ठीक है। अगर आपने लॉन्ग टर्म अपनी सेहत अच्छी रखनी है, तो वो तमाम चीज़ें जो आपको आसानी से वज़न कम करने में हेल्प कर सकें, आपका थ्रू आउट आपके साथ चल सकें, उनको अपनाने की कोशिश करें और अपने वज़न को आहिस्ता-आहिस्ता कम करने की कोशिश करें। सही, वैसे मेरा अगला सवाल यही था जिसका आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया है कि एब्रप्टली वज़न वेट लॉस करना ज़्यादा हेल्दी है या उसे आहिस्ता-आहिस्ता, स्लो एंड स्टेडीली किया जाए, लेकिन माशाल्लाह आपने ऑलरेडी इसका जवाब दे दिया। इसमें एक चीज़ होती है डाइट प्लान्स जब करते हैं, मैं खुद भी कुछ हल्का-फुल्का फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो इसमें हम करते हैं चीट डेज़ होते हैं कि हफ़्ते में 1 दिन जो है कुछ अच्छा-सा खा लिया। तो उसकी कोई अफ़ादियत है डाइटिंग के दौरान या उसके उल्टे नुकसानात हैं? या बस वो क्या क्या कहते हैं दिल की तसल्ली को गालिब ख़याल अच्छा है? ये क्या इसकी हकीकत क्या है ज़रा आप हमें बताइए? ये बात जो आपने की है ना आखिर में दिल की तसल्ली वाली बात, ये सिर्फ़ दिल की अच्छा। तसल्ली के लिए है। क्योंकि ये चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए कि वेट लॉस एक लाइफ़ लॉन्ग कमिटमेंट है, जिसके लिए आपको पूरी ज़िंदगी या अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो और उस हेल्दी वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आपको पूरी ज़िंदगी इन चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ेगा। थोड़ी-सी भी बदएहतियाती करेंगे तो आपकी चीज़ें मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाएँगी। और इस कमिटमेंट में कोई वेकेशन नहीं है, कोई हॉलिडे नहीं है। लेकिन अगर कोई सेलिब्रेशन करनी है, पार्टी है, किसी फंक्शन वगैरह में जाना है या किसी का बर्थडे वगैरह आ गया है, तो उसमें आप जा सकते हैं। अच्छी तरह से खा-पी भी सकते हैं। लेकिन इसको चीट डेज़ के तौर पर मनाना और हफ्ते में हर दफ़ा ही मनाना या पार्टीज़ भी इस तरह से हों कि हफ्ते में 3 दिन पार्टीज़ आ गई हैं, तो आप कहें जी पार्टीज़ में तो मैं जा सकता हूँ, 3 दिन पार्टीज़ आ गई, 3 दिन मैं खा लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे भी जाएँ, जो भी खाएँ, लेकिन आप अपने गोल को ज़हन में रखें कि मैंने अपना वज़न मेंटेन रखना है या कम करना है। ज़्यादा मुश्किल वज़न को मेंटेन रखना है, कम करना इतना मुश्किल नहीं है। उसको मेंटेन रखना ज़्यादा मुश्किल है और मेंटेन रखने के लिए आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा। बिल्कुल, माइंडफुल रहने के लिए आप जहाँ पे भी जाएँगे, जिस गैदरिंग में जाएँगे या जिस पार्टी वगैरह में भी जाएँगे, गोल आपके सामने होना चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूँ, मेरे लिए कितना ये हेल्दी है या इसकी इतनी मिकदार खाने से मेरी बॉडी पर इसके क्या असरात हो सकते हैं। सही। अच्छा इसमें एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने माशाल्लाह काफ़ी बताई हैं इसमें और ऐसी आपने चीज़ें बताई जो पहले से नहीं था पता। आपकी बातों से मुझे एक वो मीम याद आ गई कि हम दोस्तों में भी शेयर करते रहते हैं कि एक खातून ने पीछे वो अख़बार लगा हुआ है टेबल पे खानों का और उसपे कैप्शन दी हुई है सेल्फी खींच के कि 1 पाउंड वज़न कम होने की खुशी की दावत। तो तो वही चीज़ ही तकरीबन आपने बयाँ की है। तो इसमें जो है लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ क्या करने होते हैं, जो प्रैक्टिकल स्टाइल चेंजेज़ हों? मतलब बुकिश ना हो, ऐसे ना हो कि ना कोई भी ना कर सके, बस बात करने के लिए अच्छे लगें या चैनल की व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए अच्छे लगें, बल्कि प्रैक्टिकल हों। अब ये लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ ऐसी हैं जो मैं बार-बार बात कर रहा हूँ कि लाइफ़ लॉन्ग कमिटमेंट है, लाइफ़ लॉन्ग आपको चीज़ों को ज़हन में रखने की ज़रूरत है। तो ये वो बेसिक सी चीज़ें हैं, जो हम में से हर शख्स कर सकता है अगर वो कमिटेड है अपना वज़न को कम करने के लिए।
उसमें सही। यही है कि शुगर को कम किया जाए। अगर शुगर का इस्तेमाल करना है तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें खाई जाएं, बजाय इसके कि आप प्रोसेस चीजें इस्तेमाल करें या वाइट राइस बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें। उसकी बजाय वही। खादिम भाई, आपका शायद राब्ता थोड़ा-सा इंटरनेट की सुस्ती का शिकार हो गया। वही। तो खादिम भाई जो ही हमारे साथ आते हैं तो इंशाल्लाह दोबारा उन्हें लेते हैं। इतनी देर में हम देख लेते हैं कि हम ओए! सवाल तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। आदिल भाई ने कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल भाई अवेटेड सेशन आफ्टर अ ब्रेक, वेलकम टन चलें। जी, बिल्कुल मच अवेटेड था, काफ़ी अरसा हो गया था। 1 हफ्ता दरमियान से छुट्टी की। जी, खादिम भाई, आप दोबारा ऑनलाइन हैं हमारे साथ। ये है कि आप शुगर का इस्तेमाल कम करें, कम्प्लेक्स का ज़्यादा करें। कि हिंद वाली चीजें हैं, जौ है चाहे इसका दलिया है या इनका मिक्सचर जैसे मल्टीग्रेन आटा अवेलेबल होता है, वो इस्तेमाल करना शुरू करें। व्हाइट राइस से बचें, आलू है उससे बचने की कोशिश करें। और इसके बाद प्रोसेस चीजों से तो बिल्कुल ही अपने आप को अलहदा कर दें। जंक फूड्स या अल्कोहल जैसे बाद लोग करते हैं तो उससे भी बचने की कोशिश करें। एक्सरसाइज को प्रोटीन का हिस्सा बनाएं, कम करें या ज्यादा करें, लाजमी करें और डेली करें। हम सर्दियों में खुद भी बहुत उसमें नेग्लिजेंस करते हैं, वो है हमारे हाइड्रेशन लेवल्स। पानी का जी, इस्तेमाल प्रॉपरली करें। ये भी एक मिथ है कि 8 से 10 गिलास पानी पीना जरूरी है। आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड है वो आप पानी पी सकते हैं, वो 10 से ज्यादा भी गिलास हो सकते हैं। आपकी हाइड्रेशन मेंटेन रहेगी तो आपको भूख भी कम लगेगी और बहुत से डाइजेस्टिव इश्यूज का भी आप शिकार नहीं होंगे। बात इस तरह से होता है कि हमें फीलिंग होती है कि हमें भूख लग रही है, हालांकि वो भूख नहीं होती, हमें जस्ट प्यास लग रही होती है। लेकिन फीलिंग इस तरह से आ रही होती है कि हम मुख्तलिफ किस्म के जंक फूड की तरफ, मुख्तलिफ किस्म के स्नैक्स की तरफ हमें क्रेविंग हो रही होती। अगर हम उस टाइम पानी पी लें तो वो क्रेविंग्स भी खत्म हो जाएंगी और हम अनड्यू खाने से भी अपने आप को बचा लेंगे। इसके अलावा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप उनके जूस इस्तेमाल करें। जूस हेल्दी जरूर होते हैं, लेकिन जूस में फाइबर नहीं होता और बहुत सी इसेंशियल चीजें हैं वो जूस में नहीं आ सकती। इसलिए अच्छा। जूस होल फूड का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। हुँ, हुँ। नहीं खादिम भाई, ये और तो मैंने भी ये ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हर बंदा ही अपना सकता है। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ये हमारे सिर्फ जहन की बात है कि ये मैं ऐसा करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाएगी या मैं भूखा रह जाऊंगा। ये सिर्फ समझाने वाली बातें हैं। अगर आप कमिटेड हैं, अपने आप को समझा सकते हैं, तो ये चीजें करना बहुत आसान है। जी, बिल्कुल, ये तो मैंने भी एक न्यूट्रिशनिस्ट को सुना था और वो ये कह रहे थे कि हम जो मिल्क शेक बनाते हैं या स्मूदीज़ बना के पीते हैं, वो खुशनुमा तो बहुत होती हैं और देखने में यही होता है कि हम हेल्दी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली आपका शुगर लेवल डायरेक्टली शुगर लेवल बॉडी में बढ़ा रहे होते हैं और आपका वेट गेन करने में वो सबसे जो मेजर फैक्टर है, वो ये स्मूदीज़ भी हो सकती हैं। अच्छा, अगला मेरा सवाल ये है कि तरह-तरह के सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं। वेट रिडक्शन के लिए उसमें कैटेगराइज़ किया हुआ है कि कुछ जी आपका वाटर वेट कम कर रहे हैं, कुछ फैट बर्नर हैं या कुछ फैट को अब्ज़ॉर्ब नहीं करते। ऑर्लिस्टेट एक एग्ज़ाम्पल है, ज़ेनिकल के नाम से वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है और काफ़ी और सप्लीमेंट भी हैं। तो उनके मुतालिक आपकी माहिराना राय क्या है? कोई भी सप्लीमेंट एक्स-वाई-ज़ेड है, तो क्या उनको करना चाहिए यूज़ या क्या आप कहते हैं? अब कोई भी मेडिसिन है या कोई भी सप्लीमेंट है, जैसे आपने ऑर्लिक स्टेट के एग्जाम्पल दी है, जी, जी। जब आप यूज करेंगे तो आपको ज़ाहिर साइड इफेक्ट्स भी साथ आएंगे, क्योंकि एक लेवल तक वो बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, उससे ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। और अगर मेरा मशवरा आप लेते हैं तो आपको वेट लॉस करने के लिए किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं। ओके, खादिम भाई से फिर राब्ता हमारा मुनक़ते हो गया। तो हम अपनी लाइव चैट की तरफ आते हैं। भाई नहीं। अच्छा, सलार अली व्लॉग्स अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, फर्स्ट वेलकम इन योर वालेकुम सलाम भाई, बहुत शुक्रिया।
شعیب زئی صاحب نے السلام علیکم کہا. وعلیکم السلام شعیب صاحب. عامر بھائی پلیز تھرو سم لائٹ آن ناروے فارمیسی ٹیکنیشین ریکوائرمنٹ. شہزادہ اورنگ صاحب یہ جو فارمیسی ٹیکنیشین ہے اس کی ریکوائرمنٹ سمپل ہے. آپ الٹن ویب سائٹ کھولیں اور وہاں پہ اپلائی کیجئے چپ کر کے اپنے ڈاکومنٹیشن کے ساتھ. سیم ڈاکومنٹیشن ہے جیسے آپ فارماسسٹ کو چاہیے یا ڈاکٹرز کو چاہیے, جتنے بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہیں ان کے لیے جو ڈاکومنٹیشن چاہیے وہی ہی ان کے لیے ہے فارمیسی ٹیکنیشین کے لیے. اور وہاں پہ آپ اپلائی کیجئے, سلیکٹ کیجئے فارمیسی ٹیکنیشین, اور جب لائسنس آ جائے گا تو اس کے بعد جو ہے پھر آگے کی کہانی ہو سکتی ہے. الحمدللہ. بھائی 9/5 کے جو پولیس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ شعیب زئی صاحب ہیں یہ سوال کرنے والے. شعیب صاحب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں, آپ کی پکچر لی جاتی ہے, اور جب آپ کو ویزا ایشو کیا جاتا ہے پاسپورٹ پہ وہ 1 مہینے کے لیے ہوتا ہے. اس 1 مہینے کے اندر اندر آپ نے ریزیڈنس پرمٹ لینا ہوتا ہے, اور وہ آپ کو ریزیڈنس کارڈ بنا کے دیتے ہیں, اور وہ ریزیڈنس کارڈ جو ہے آپ کا تھرو آؤٹ ساری شنجن ایریا کے لیے آپ کا انٹری پرمٹ ہوتا ہے. میں پاکستانی فارماسسٹ اپلائی فار ویزا فرسٹ ٹائم وتھ فیملی, وٹ شوڈ بی دا بینک اسٹیٹمنٹ؟ بینک اسٹیٹمنٹ غالباً 3,40,000 کرون ہے, اس کے ایکویولنٹ اماؤنٹ جو ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑی ہونی چاہیے. اچھا, اور خادم بھائی آپ دوبارہ شاید آن لائن ہو گئے لیکن ڈسٹارشن ہے تھوڑی سی. اچھا, مریم مصطفیٰ صاحبہ ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. آپ نے لاسٹ ٹائم فیس بک گروپس کیا بتایا تھا جن سے آپ کو اکوموڈیشن ارینج کرنے میں مدد ملی, تو کائنڈلی ان کا بتا دیجیے. وہ یہی ہے کہ رینٹ اپارٹمنٹ ان اوسلو کر کے ہے ایک, اوسلو اوسلو اپارٹمنٹ ہے, پھر اسی طرح کرنگشو اسٹوڈنٹ ہاؤسنگ ہے, اور نوربرگ اسٹوڈنٹ ہاؤسنگ ہے. اس طرح آپ کریں گے نا اوسلو ہاؤسنگ کر کے, تو وہ کافی زیادہ جو ہے نا آپ کے سامنے گروپ کھل جائیں گے, آپ ان کو ان میں ایڈ ہو سکتی ہیں. محمد زین صاحب ہیں, we heard that visas are being granted in this month, that is good thing. جی بالکل, ویزے آنا شروع ہو گئے, ویزے آنا نومبر سے شروع ہو گئے الحمدللہ, لیکن یہ ہے کہ اچھا سائن ہے یہ. خادم بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اصل میں آپ کی طرف سے ڈسٹارشن بہت زیادہ ہے, تو اب حالات ایسے ہی ہیں. اب کچھ بہتر حالات ہیں. اچھا, لاسٹ چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ہارمونز جو ہیں, تو کون سے ہارمونز ہیں جو فیٹ برن کرنے میں یا ویٹ ریڈکشن میں مددگار ہوتے ہیں؟ ہارمونز آپ کی باڈی میں 3 مین ایسے ہارمون ہیں جو آپ کے وزن سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں. اس میں انسولین ہے, کورٹیسول ہے اور لیپٹن ہے. انسولین وہ ہارمون ہے جو باڈی میں گلوکوز کو جزوے وزن میں ہیلپ کرتا ہے. اگر ایکسیس شوگرز ہوں گی تو وہ فیٹ ڈپازٹ کی شکل کر جائیں گی. شوگرز کھانے سے آپ کی باڈی میں انسولین لیولز بڑھتے ہیں جو اس کو یوز کرنے کے لیے بڑھتے ہیں. زیادہ شوگر یوز کریں گے تو زیادہ انسولین پیدا ہوگی, انسولین زیادہ پیدا ہوگی تو انسولین ریزسٹنس کا باعث بنے گی, جس کی وجہ سے وہ انسولین باڈی میں موجود گلوکوز رسپونڈ نہیں کرے گی, اور باڈی کو یہ لگے گا کہ باڈی میں گلوکوز نہیں ہے, حالانکہ شوگرز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور وہ ایکسیس شوگر جو ہے فیٹ ڈپازٹ کی شکل میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وزن بڑھنے کا وہ باعث بن سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ لیپٹن ہے, جس کو ہم ان کی بھوک کا ہارمون بھی کہتے ہیں, جو ہماری بھوک کو کنٹرول کرتا ہے. اس کا بھی سیم اسی طرح سے ہی میکانزم ہے کہ یہ بھوک کے سگنل برین کو بھیجتا ہے کہ آپ کی بھوک کم ہو گئی ہے, آپ کھانا چھوڑ دیں. زیادہ کھانے سے یا بار بار سٹارچز یا شوگرز کھانے سے یہ بھی سگنلز بھیجنا کم کر دیتے ہیں, جس کو ہم لیپٹن ریزسٹنس بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور لیپٹن ریزسٹنس کی وجہ سے بھی ہم اوور ایٹنگ کریں گے تو باڈی میں سگنلز نہیں آئیں گے, ہم زیادہ کھانے کا باعث بنیں گے تو وہ پھر وزن بڑھنے کا باعث بنے گا. تیسرے نمبر پر جو امپورٹنٹ ہارمون ہے وہ ہے کارٹیسول. کارٹیسول کو ہم سٹریس ہارمون بھی کہتے ہیں.
تو شوگر کے کھانے کی وجہ سے یا ہماری سلیپ کے کم ہونے کی وجہ سے یا ایکسرسائز نہ ہونے کی وجہ سے اور سٹریس کے بڑھنے سے اس کے لیول بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. جب کارٹیسول کے لیول بڑھتے ہیں تو وہ بھی اوور ایٹنگ کا باعث بنتے ہیں. سیم اسی طرح سے اوور ایٹنگ ہوگی تو وہ وزن بڑھنے کا باعث بنے گی. اس کے علاوہ اور بہت سے ہارمونز ہیں جو مختلف طریقوں سے افیکٹ ضرور کرتے ہیں, لیکن مینلی یہ 3 ہارمونز ہیں جو ڈائریکٹلی ہمارے وزن سے لنکڈ ہیں اور وزن میں بڑھنے کا یا اگر ہم اس کے اگینسٹ کوئی کام کرتے ہیں تو وزن کم کرنے کا باعث بھی یہ بن سکتے ہیں. دوسرا سوال جو رہ گیا تھا وہ وائٹامنس والا. وائٹامن بی کمپلیکس سارے ہی, مطلب کہ B1 B2 اور B6 یا B12 جتنے بھی ہیں یہ مختلف طریقوں سے باڈی فنکشنز پہ افیکٹ کرتے ہیں اور باڈی میں یہ کاربوہائیڈریٹس, پروٹین اور فیٹ میٹابولزم کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. وزن کم کرنے میں یہ ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ اسپیشلی وزن کم کرنے کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے. دوسرے نمبر پہ وائٹامن ڈی ہے جو کیلشیم کے ساتھ مل کے وزن کم کرنے کا باعث بنتا ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں میں جن کا وزن کم ہے دیکھا گیا ہے کہ وائٹامن ڈی کے لیول زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے آپ وزن کم کرنے کے لیے صرف وائٹامن ڈی جو سورج سے حاصل ہو رہا ہے وہ آپ کی باڈی کے لیے کافی ہے, اس کے لیے بھی سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. چاہیں تو ایک ٹیبلٹ کیلشیم کے ساتھ جو وائٹامن ڈی ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں, ادروائز آپ کو کسی سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ وائٹامن سی بہت امپورٹنٹ ہارمون ہے جو وزن کم کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے. کہ ورک آؤٹ کے بعد جو فیٹ برننگ کیپیسٹی باڈی کی بڑھ جاتی ہے اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جن کے وائٹامن سی کے لیولز پراپر ہوتے ہیں, ود ان رینج ہوتے ہیں, تو وہ 30% ان کی فیٹ برننگ کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے ورک آؤٹ کے بعد. جن میں وائٹامن سی کے لیولز کم ہوتے ہیں یا پراپر نہیں ہوتے تو ان میں یہ کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ویٹ لاس کا پروسیس بھی سلو ہو سکتا ہے یا مطلب کہ ختم ہو سکتا ہے. اس لیے اگر آپ صرف وزن کم کرنے کے لیے سپلیمنٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کے چلے دوبارہ خادم بھائی آف لائن ہو گیا. اچھا نہیں تو خادم بھائی اس میں پھر یہ سوال بنتا ہے کہ کیا ہم پوسٹ ورک آؤٹ جیسے ورک آؤٹ کرنے کے فوراً بعد اگر وائٹامن سی لے لیں تو کیا وہ افیکٹو ہوگا؟ وہ ڈائریکٹلی آپ کی باڈی میں جا کے ابھی ایسے کوئی انجیکشن آپ لگا رہے ہیں اور ڈائریکٹ آپ کے بلڈ میں چلا جائے گا اور جہاں پہ اس کی ضرورت وہاں پہنچ جائے گا, تو اس کو پہنچنے میں بھی ٹائم لگے گا. اور بہت سی چیزیں جب آپ فروٹس کھانا شروع کریں گے یا غلط مطلب کہ غلط یا نقصان دہ چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو وہ ان کے لیول آٹومیٹکلی بڑھنا شروع ہو جائیں گے. ویٹ لاس آپ کا ہوگا, فیٹ آپ کی باڈی میں کم ہونا شروع ہو جائیں گے تو وائٹامن ڈی کے لیولز بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ فیٹ ڈپازٹ ہوتی ہے, فیٹ میں ہی ڈپازٹ ہوتا ہے نا وائٹامن ڈی. جی جب جی فیٹ باڈی میں کم ہوں گے تو وہ وائٹامن ڈی آپ سن لائٹ سے بھی اگر اس کو لے لیتے ہیں, جیسے میں نے بتائی ہے کیلشیم کی وائٹامن ڈی کے ساتھ وہ استعمال کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے سفیشینٹ ہو جائے گا. باقی یہ لائف اسٹائل چینجز کرنے سے, ایکسرسائز کرنے سے, اپنے سلیپ کوالٹی کو بہتر کرنے سے آپ آسانی سے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ڈائٹ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی انٹینسو ایکسرسائز کی بھی ضرورت نہیں ہے. زبردست ہو گیا خادم بھائی, یہ تو آپ نے ماشاءاللہ بہت بڑے دریا کو کوزے میں بند کر دیا آج. اور میں اس لیے چونکہ میں خود اس پروسیس سے گزر رہا ہوں ویٹ ریڈکشن کے, تو کافی جو ٹپس ہیں اسپیشلی وائٹامن سی کے حوالے سے, وائٹامن ڈی تو ظاہر ہے یہاں پہ سورج کی ذرا قلت ہوتی ہے سردیوں میں خاص کر, تو اس کے لیے ہم مچھلی کھاتے رہتے ہیں یا کبھی کبھار وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹ یوز کر لیے. لیکن اس کے علاوہ جو فروٹس ہیں, فروٹس تو ماشاءاللہ یہاں پہ بہت زیادہ ہو پائے جاتے ہیں اور وہ اپنی ڈیلی ڈائٹ کا حصہ بھی بنایا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ان تمام ٹپس کو میں لاگو کرنے کی کوشش کروں گا. امید مجھے یہی ہے. ویسے میرا جی جی آپ کچھ کہہ رہے یہ تھے. تمام وہ چیزیں ہیں جو دور سے دیکھنے میں سمجھ میں نہیں آتی. اب یہ جب خود میں نے چیزیں دیکھی ہیں, خود اپنائی ہیں, تو پھر لگا ہے کہ یہ بہت آسان کام ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ جس انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا کریں. ہمیں دور سے یہ لگتا ہے کہ یہ چیز بھی میں چھوڑ دوں, یہ روٹی کھانا بھی چھوڑ دوں, چاول کھانا بھی چھوڑ دوں, تو میں بھوکا رہوں گا یا میرا وزن کم ہو جائے گا. یہ 2 سے 4 دن کی بات ہے. جب آپ کی باڈی اس چیز کو اڈاپٹ کر لیتی ہے تو آپ آسانی سے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں. پھر آپ کو فیلنگ بھی نہیں آتی,
آپ کو مطلب بھوک بھی ابھی کم ہو جاتی ہے, آپ کو اس طرح سے کریونگز بھی نہیں ہوتی کچھ دنوں کے بعد. تو ان چیزوں کو صرف کچھ دن کے لیے اپنے دل کو سمجھانے کی ضرورت ہے, اور آسانی سے آپ اپنی لائف کو یعنی کہ لائف مطلب تھرو آؤٹ لائف ہیلتھی ویٹ کو مینٹین رکھ سکتے ہیں. زبردست فاطمہ بھائی, آپ نے ماشاءاللہ آج بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں. آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمیں ٹائم دیا, اور باقی ہم ہر ہفتے وہی باتیں کرتے رہتے ہیں, وہ ایک ہی بات جو ہے وہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں ہم لوگ سارے مل کے. وہ مجھے سننے والے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اپنا ٹائم قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے. تو سیم کوسچنز اور سیم جو ہے ڈسکشن ہم بار بار تقریباً پچھلے 3 مہینے سے ہر ہفتے بار بار چلا رہے ہیں کہ ناروے کے لیے اپروول کیسے لینی ہے, آتھرائزیشن کیسے لینی ہے, ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے, ہاؤسنگ کے لیے کیا کیا ایشوز آ رہے ہیں, ویزے ابھی تک کیوں نہیں لگ رہے, دیر کیوں ہو رہی ہے, بینک اسٹیٹمنٹ کیا چاہیے یہاں پہ آ کے جو ہے نا, کیسے کیسے سارے لوگوں کی کوئریز ہوتی ہیں. تو آج ذرا میں سوچ رہا تھا تھوڑا سا جو ہے ڈفرینٹ کیا جائے. ہمارے کچھ لسنرز ہیں ریگولر, ان سے بھی میں نے بات کی کہ اگر وہ کوئی انٹرسٹڈ ہو, تو کسی نے جو ہے نا ہاتھ نہیں پکڑا ہے. پھر الحمدللہ آپ کے پاس ٹائم تھا. تو خادم بھائی, لاسٹ چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا, آپ نے ماشاءاللہ میری پوری کلاس میں سے آپ ایگزامپل ہیں, اسی لیے میں نے آپ سے یہ ٹاپک ڈسکس کرنا چاہا. اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کی اپنی ہیبٹس تھی, دوسری وجہ آپ یہ چینل بھی چلا رہے ہیں. تو تھوڑا سا آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کا کرنٹ ویٹ کتنا ہے. میرا اس ٹائم 63 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگا. 63, اور میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کیونکہ گریجویشن میں بھی میرا 74 75 ہوتا تھا. تو مطلب کچھ ماشاءاللہ عرصہ میرا ویٹ رہا, یہ بھی 66 67 رہا, تو وہ بھی کافی عرصہ مطلب کہ رہا. لیکن مجھے لگا کہ بھائی میں وزن اتنا ہو کہ آپ کی جو بی ایم آئی ہے وہ مین پہ کم از کم ہونا چاہیے, مطلب 21 22 یا 20 تک ہونا چاہیے. وہی بات ہے, اس سے کم کریں گے تو باڈی اس کو رسپونڈ نہیں کرے گی. آپ فورسفلی کر لیں گے لیکن وہ زیادہ دن تک قائم نہیں رہے گا. آپ اتنی ایفرٹ کریں جس کو آپ لائف لانگ لے کے جا سکیں. بالکل تو اس کی اسی کو میں نے ذہن بنایا کہ 63 64 میرے لیے سفیشینٹ ہے, اتنے تک لا کے میں اس کو کنٹینیو رکھوں گا. اور الحمدللہ تقریباً 6 کے 8 مہینے ہونے والے ہیں کہ مطلب 63 64 پہ اسٹیبل ہے. ہاں, کیونکہ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو لاسٹ ٹائم جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تو ماشاءاللہ کھانا پانا بھی ہم نے باہر سے وہ دعوتیں اڑائی تھیں, تو اس کا بالکل بھی کوئی اثر ابھی تک مجھے تو دیکھا نہیں اس دعوت کا اثر کہ وزن پہ پڑا. ماشاءاللہ آپ کی لائف سٹائل چینجز آپ نے اتنے اب پازیٹیو کیے ہوئے ہیں. وہی ہے, بات وہی ہے کہ جہاں پہ بھی جائیں آپ چیزیں اپنے گول کو ذہن میں رکھیں کہ میں آج یہ کھا رہا ہوں تو میں نے اس کو مینیج کس طرح سے کرنا ہے. بالکل چیزیں ہمارے اپنے کنٹرول میں ہیں تو ہم نے ہی ان کو مینیج کرنا ہے. ایک وقت پہ کھا لیا زیادہ تو آپ نے اس کو پھر یہ دیکھنا ہے میں اتنا کھاؤں کہ جس کو میں جتنی جلدی ہو سکے مینیج کر سکوں. آپ بالکل زیادہ کھائیں گے تو اس کو مینیج کرنے میں بھی آپ کو ایفرٹ زیادہ لگے گی. بالکل تو ایسا ہی ہے. اس لیے آپ سوچ سمجھ کے, یہ مائنڈ فل ایٹنگ مطلب بہت بڑی چیز ہے کہ آپ جو بھی کھائیں اس کی نیوٹریشنل ویلیو کتنی ہے, اس کے گلوکوز کنٹینٹ یا گلائسیمک انڈیکس اس کا کتنا ہے, اس میں کیلوریز کتنی ہے, آپ کی ہیلتھ کے لیے کس حد تک یہ بینیفیشل ہے یا کس حد تک یہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے. تو پھر آپ اس کو لائف لانگ لے کے جا سکتے ہیں اور اس کو پھر مطلب کہ ویٹ کو مینیج کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا. بہت زبردست. خادم بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا اپنی مصروفیت سے, اور آپ کا تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں. انشاءاللہ میں اب یہ سیشن اینڈ کرنے لگا ہوں تو آپ سے ملاقات ہماری تو ہوتی رہے گی. تو یہاں پہ اس پلیٹ فارم میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ. ایک سوال میں کرنا چاہوں گا, جی آپ جی کے بالکل. ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک سوال میں کرنا چاہوں اچھا بالکل, ضرور کہ سر ضرور. اگر فیملی کے ساتھ بندہ موو ہونا چاہے ایٹ ٹھیک. ونس تو وہ پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے, کیونکہ ایٹ ونس وہاں جانا تو پرابلم ہے, ظاہر ہے بچوں کے ساتھ, خود تو بندہ اکیلا بندہ تو کسی بھی طرح سے گزار سکتا ہے, بالکل مطلب کہ وہ کہیں پہ بھی سو جائے گا, کہیں پہ بھی بیٹھ جائے گا, کہیں پہ بھی کھا پی لے گا. بچوں کے ساتھ ایٹ ونس جانا کتنا مشکل ہو سکتا ہے, یا وہ بینیفیشل ہے یا نقصان کا باعث بنے گا یا زیادہ پرابلمز آئیں گے, اس بارے میں ذرا بتائیں مجھے. خادم بھائی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری ایج کے لوگوں کا بینیفٹ ہی یہی ہے کہ بیوی بیگم بچوں کے ساتھ ہی موو کریں.
اکیلے تو بالکل موو نہ کریں، سب سے اس کے ایکس وائی زیڈ، مطلب میں 72 ریزن بتا سکتا ہوں اس کے۔ سب سے بڑا بھی ریزن یہی ہے کہ مینٹلی بندہ فوکس رہتا ہے۔ اچھا، ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس چیز کو کیا کیسے جائے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی ہم اگر ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے حساب سے بات کریں، ہمارے جب لائسنس آ جاتا ہے تو ویزا اپلائی کرنے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں وی ایف ایس میں، میجورٹی لاہور میں جاتی ہے، کراچی اور اسلام آباد بھی آفیسز ہیں۔ تو وہاں پہ اپنا اور فیملی کا، بیگم اور بچوں کا اسی وقت جمع کروانا ہے، اور جب اپلیکیشن ٹائپ کرنی ہے اپنے لیے ایز اے اسٹڈی پرمٹ ہم نے ٹائپ کرنا ہے، اپلائی کرنا ہے، اور بیگم بچوں کے لیے فیملی امیگریشن۔ اور اس میں جب وہ سوال نامہ پوچھتے ہیں تو اس میں سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ جو ریفرنس پرسن ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ خیر یہ تو ٹیکنیکل بات ہوگی، لیکن اکٹھے ہی ویزا اپلائی کرنا ہے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ویزا جلدی آئے گا۔ جلدی مینس کہ ظاہر ہے پہلے ویزا آئے گا ریفرنس پرسن کا جو ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہے اس کا، اس کے ہفتہ، بعض کیسز میں ہفتے بعد آیا، بعض کیسز میں مہینے بعد آیا، میرے کیس میں 3 مہینے بعد آیا تھا۔ تو اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 2.5-3 مہینے سے زیادہ فیملی کے ویزے کو ٹائم نہیں لگتا۔ اب جب سارے ویزے آ جاتے ہیں تو ایٹ ونس موو کرنے میں یہ ہے، اس میں تھوڑا سا میں مشورہ یہ دیا کرتا ہوں کہ پہلے جو ہے ریفرنس پرسن جو ہے، جو ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہے، اگر تو وہ میل ہے تو وہ پہلے تشریف لے آئے۔ پہلے تشریف لانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اکوموڈیشن وہ اچھی دیکھ لے گا مناسب، جہاں پہ اس کو یونیورسٹی بھی قریب پڑتی ہو، بچوں کا اسکول ہے، باقی سہولیات بھی ہیں، اور مساجد کا، کیونکہ اس میں الحمدللہ بہت اچھا کام ہے ہر جگہ پہ، اور ہر مسلک کی مساجد آپ کو مل جائیں گی، اس میں یہ بھی پرابلم نہیں ہے کہ مسلک کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اوسوں سے باہر جائیں گے تو مساجد ضرور ملے گی، لیکن مسلک کے حساب سے وہ پھر آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا، لیکن اوسطوں میں الحمدللہ یہ مسئلہ بھی نہیں، یہ پرابلم بھی نہیں ہے، ہر مسلک کی مساجد ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے جو ہے ایسی جگہ پہ مکان لینا فیملی کے حساب سے، تو وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے تقریباً 1 مہینے کے اندر اندر یہ چیزیں کر لینی چاہیے، وہ تھوڑا سا اسٹریس کم رہے گا۔ لیکن ایسے ایگزامپل بہت ہیں جنہوں نے اکٹھے ہی موو کیا ہے، بیگم بھی، بچے اور میاں یہ ایک ہی فلائٹ پہ آئے ہیں، اور ان کو ٹھیک ہے شروع میں تھوڑا سا اسٹریس ہوا ہے۔ اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ کوئی بھی آپ نامنل سا ہوٹل بک کر لیں، وہاں پہ آپ اتنا بجٹ رکھیں کہ تقریباً ہفتے سے 10 دن جو ہے آپ وہاں رہ سکیں، اور اس ہفتے 10 دن میں آپ کا ٹوٹل فوکس یہی ہونا چاہیے کہ آپ گھر کیسے ڈھونڈ لیں، تو یہ تھوڑا سا نہیں، اسٹریس ہے۔ اس کے لیے جو پہلے کانٹریکٹ کیا جاتا ہے ہاؤسنگ کانٹریکٹ، تو وہ کیا ریزیڈنس اس میں نہیں ہوتی؟ ریزیڈنس بالکل اس میں ہوتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ہاؤسنگ کانٹریکٹ کہاں سے لیا ہے، کیونکہ جہاں سے آپ اگر کانٹریکٹ لیں گے تو اگر آپ جس وقت ویزا اپلائی کر رہے ہیں اس وقت آپ لیتے ہیں تو بعض اوقات آپ کو کرایہ بھی ساتھ ساتھ دینا پڑے گا، بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کی نیگوشیشن یہ چلے گی کہ جس وقت آپ آئیں گے تو وہاں سے جو ہے آپ کا کرایہ سٹارٹ ہوگا۔ تو کافی قسم کے کانٹریکٹ ہو سکتے ہیں، وہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کو کانٹریکٹ ایشو کر رہے ہیں، یہ کانٹریکٹ کسی اور کو ایشو نہیں کیا جائے گا، لیکن رہائش دینے کی طرف سے معذرت، جیسے کوئی انورس کے سینیریو، کوئی دوست جس کا اپنا گھر ہو یا کوئی جاننے والا، وہ آپ کو یہ کہہ دے کہ یار چلیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک کانٹریکٹ دے دیتا ہوں کہ آپ کے میرے گھر کا ایک پورشن یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کو جسٹ ڈاکومنٹ کی حد پہ ہی رکھیے گا، اور یہ میں کسی اور کو نہیں دے رہا ہوں۔ اس طرح کے بھی کافی کیسز ہوتے ہیں۔ تو اگر تو آپ کو ایسا کانٹریکٹ مل جاتا ہے جس میں آپ رہائش بھی یوز کر سکتے ہیں ان کی، تو وہ تو اس سے اچھا آپشن نہیں ہے۔ لیکن لیٹس سے کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی آپشن ملتا ہے جس میں آپ نے جا کے پھر ریزیڈنس ڈھونڈنی ہے، تو پھر آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن یہ کوئی اتنا اسٹریسفل کام نہیں ہے، اور میں خود بھی فیملی کے ساتھ ہی موو ہوا تھا جب میں اسٹڈی کر رہا تھا اس وقت ہی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان فوکس رہتا ہے بیوی بچوں کے موجودگی کی وجہ سے، اس کو ایک تو جو اسٹریس فل ٹائم ہوتا ہے یہ کیونکہ نئی جگہ ہے اور نئے نئے مسائل ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے زندگی میں پہلے کبھی فیس نہیں کی ہوئی، اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو پہلے کسی اور ملک میں جا کے نہیں رہے، تو ان کے لیے اور بھی مشکل ہوتا ہے۔
تو میرے خیال میں پوری فیملی کا ساتھ ہونا یہ زیادہ بیٹر ہے بنسبت اس کے کہ انسان اکیلا آئے، اکیلا اسٹریس میں وہ جیے اور فیملی ادھر پاکستان میں اسٹریس میں رہ رہی ہے، تو وہ کوئی اتنا اچھا سینیریو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے پھر فائنینشیل مینس ہر کسی کے اپنے، تو ان چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی بات رہ تو نہیں گئی کیونکہ میں بہت لمبی بات میں کر گیا ہوں، نہیں ٹھیک ہے، سفیشینٹ ہے۔ تو میرا ہمیشہ یہ مشورہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں تو فیملی کے ساتھ ہی آئیں، اکیلے مت آئیں۔ اور خادمہ میں نے آپ سے 10-12 سوال کیے ہیں، آپ صرف ایک سوال پوچھ کے جو ہے نا آپ چپ کر گئے۔ میرے تو ذہن میں بھائی جو آپ کا ٹاپک ہے اس حوالے سے ایک آ گیا، میں نے چلو لیا جائے، تو جب میرا مطلب پلان اگر کسی کا بنتا ہے تو بندہ پھر اس حساب سے سوچے نا۔ تو آپ کا جو ٹاپک ہے میں نے چلو اس سے بھی ایک سوال کر لیا ہے، چلو سننے والے ہیں وہ بھی چیزوں کو سمجھ لیں کہ کیا کرنا ہوتا ہے اور کس طرح سے کرنا ہوتا ہے۔ بالکل خادمہ، ایک جو ہے نا آپ کے لیے ایک سوال آیا ہے کہ اچھا سوال نہیں ہوگا یہ اس ہاں نے اپنی پروموشن دی ہے۔ نہیں، وہ آپ کے چینل پہ شاید آ رہا ہے کیونکہ میرے چینل پہ جو ہے نا مجھے آ رہا ہے کہ if anyone of your followers want to reduce his weight free of cost in Pakistan، خادمہ یہ آپ کے مطلب کا سوال ہے۔ جی in all major cities free of cost Arabic access، اچھا ٹھیک اس نے ہے اپنی ٹھیک ہے، پروموشن دی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے گیا، ٹھیک ہے گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو چلیں خادم بھائی، آپ کا ہم شکریہ کے ساتھ یہ سیشن اینڈ کرنے لگے ہیں۔ آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو مزید بھی تنگ کرتے رہیں گے، تو دعا میں یاد رکھیے۔ اور اور قادر ہو جائیں گے۔ خادمہ لاسٹ چیز، آپ کے چینل کا نام کیا تھا کہ اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے سننے والا آپ کے چینل پہ فالو کرنے کے لیے، تو آپ کے چینل کا نام بتا دیجیے۔ نیچر پھیلا، NATURE، نیچر۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ جو ہے آپ ویڈیوز ڈالتے ہیں ہیلتھ کے ریلیٹڈ۔ چلیں خادم بھائی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اور تمام جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں ہم دونوں کو، ان تمام احباب کا شکریہ جنہوں نے اپنا ٹائم نکالا اور آج کا یہ جو اسپیشل ایپیسوڈ تھی اس میں شرکت کی۔ تو ہنستے مسکراتے رہیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔